बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामिईन, जमी देखने वाले अहबाब सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो चैनल अरबी की तदरीस के लिए शुरू किया गया था, तो उसमें थोड़ी सी ये जो लेट हुई है, इस वजह से कि मैंने सोचा बच्चों को कुतुब मिल जाएं, तो उसके बाद हम इंशाअल्लाह अपने दुरूस का असबाक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आज से पहले सबक का आगाज़ हुआ चाहता है, तो सब वालिदैन से गुजारिश ये है कि वो अपने बच्चों को ये ज़रूर सबक पढ़ाएँ दिखाएं, ताकि बच्चे अरबी की जो तदरीस है, उनकी जो निसाबी किताबें हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि आसान और समझने वाले अंदाज़ में कि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए, ये असबाक पढ़ाए जाएंगे। आपने ज़रूर जो तलबा सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो भी बाकायदगी से इन असबाक को देखा करें और घर बैठ के तैयारी भी किया करें साथ साथ। और जो वालिदैन देखें तो वो भी अपने बच्चों को ज़रूर इसकी तरफ तरगीब दें। तो सबक का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं। पहला जो सबक है, इसका उन्वान है अल्लाह रब्बी। तो यहाँ सबसे पहले अदरसुल अव्वल लिखा हुआ है। अदर्स कहते हैं अरबी के अंदर सबक को। अदर्स किसे कहते हैं? सबक को। अल अव्वल मशहूर लफ्ज़ है जिसका माना है पहला। अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। रब का जो लफ्ज़ है, इसका माना होता है परवरदिगार, पालने वाला। परवरदिगार, पालने वाला, जो हर चीज़ को पाल रहा है, हर चीज़ की परवरिश कर रहा है, उसे कहते हैं रब। जो एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ाकर उसको मर्तबा कमाल तक पहुंचाता है। मिसाल के तौर पे हम एक बीज ज़मीन में लगाते हैं, तो बीज ज़मीन के अंदर दबाना ये इंसान का काम है। अब उस बीज से जो पौधा निकलेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। अब इसको कौन बड़ा कर रहा है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो इसीलिए अल्लाह को रब भी कहते हैं, क्योंकि वो पालने वाला है। वो एक जिस तरह पौधे को बड़ा करता है, इसी तरह इंसान को भी बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में तब्दील करता है। तो रब का माना होता है पालने वाला। इसके आगे जो या लगी हुई है रब्बी, तो या को या मुतकल्लिम या निस्बत कहते हैं। अब इसको आपने समझ लेना है कि रब के साथ या किसी और लफ्ज़ के साथ आप जब या लगाते हैं, जिसको हम या मुतकल्लिम या निस्बत कहते हैं, या निस्बती भी कहते हैं, ये या लगाने से उस लफ्ज़ की निस्बत अपनी तरफ की जाती है। मिसाल के तौर पे जब बंदा कहता है रब्बी, तो मतलब है मेरा रब। अब जब वैसे आप पढ़ते हैं रब, तो माना होता है रब पालने वाला। लेकिन जब या लगाएं तो रब्बी बन जाएगा, जिसका मतलब होगा मेरा रब। इसी तरह आगे मशकों के अंदर भी बताया जाएगा, पहचान करवाई जाएगी कि इनके मानी में फ़र्क क्या है, ये इन अल्फाज में फ़र्क क्या है। जिस तरह कि कालामुन, अब कालामुन का माना है कलम, लेकिन जब कालामुन के साथ आप या लगाते हैं तो कालामी बन जाता है, जिसका माना होता है मेरा कलम। तो ये थोड़ी सी ग्रामर की भी इसमें मैंने वजाहत कर दी है कि या को क्या कहते हैं और या लगाने से माना में फ़र्क क्या आता है। तो इसको आपने समझ लेना है कि जहाँ भी या किसी इसम के साथ आए, इसम के साथ, इसम का माना होता है किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम। तो अरबी में
اسم کے ساتھ جب یائے متکلم یائے نسبت لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، قلم قلمی، مدرستن مدرستی، مدرستن سکول، مدرستی میرا سکول۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ابن باپ، والد، ابی میرا باپ، ماں امی میری ماں۔ سبق کی عبارت ہم پڑھتے ہیں اللہ ربی اللہ ربی۔ چونکہ اس سبق کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، یہ جس طرح اردو میں حمد ہوتی ہے ایسے ہی عربی زبان کے اندر یہ پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں ہے، اور اس میں نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اس کی عظمت، اس کی سخاوت، اس کے رحمان اور مہربان ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ ربی اللہ ربی انت ربی و انت العظیم، انت ربی و انت العظیم۔ اللہ میرا رب پروردگار پالنے والا ہے، اللہ میرا رب پروردگار ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اللہ ربی اللہ ربی، اس لیے میں نے وہ ایک معنی جملہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے چونکہ مفہوم ایک ہی ہے۔ انت ربی و انت العظیم، انت تو، ادب کے لیے ہم کہیں گے آپ، جب آپ نے کسی کو پکارنا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے انتا، عربی زبان میں انتا، جس طرح کہ انگلش میں آپ یو کہتے ہیں، تو عربی زبان میں آپ تو کے لیے، آپ کے لیے انتا کی ضمیر استعمال کریں گے۔ انت ربی، تو میرا رب ہے، وانت العظیم، اور تو بہت بڑا، بہت عظمت والا، بزرگی والا ہے۔ عظیم کا معنی ہے عظمت والا، بزرگی والا۔ تو پہلے شعر کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اللہ ربی، میں اس کو دہرا دیتا ہوں، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، انت ربی و انت العظیم، تو میرا رب ہے، تو بہت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ دوسرا شعر، انت الرحمن و انت الرحیم، انت الرحمن و انت الرحیم، انت الکریم و انت ربی، تو بہت زیادہ انتہائی مہربان۔ رحمان عربی زبان میں اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ کہتے ہیں جس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، جس میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، کہ رحمان کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مہربان۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کائنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، حیوانوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الرحمن۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ تو انتہائی مہربان، وانت الرحیم، اور رحم فرمانے والا ہے، انت الکریم، تو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ کریم کا معنی ہوتا ہے کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا، سخی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کے اوپر بہت زیادہ سخاوت کرنے والی ہے، اس لیے یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، الکریم، وانت ربی، اور تو میرا رب ہے۔ تو یہ دو شعر ہم نے پڑھے ہیں، اللہ ربی اللہ ربی، انت ربی وانت العظیم، انت الرحمن وانت الرحیم، انت الکریم وانت ربی۔ اس میں مشکل الفاظ بھی میں نے آگے لکھ دیے ہیں، تو مشکل الفاظ کی وضاحت بھی ضمناً سبق کے اندر کر دی گئی ہے۔ الکلمات اور معانی، اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں 3 بار ایک لفظ کا معنی پڑھوں گا، تو جو بچے اپنی کاپیاں ساتھ رکھیں تو اس میں وہ
اپنے علم میں اضافے کے لیے اور بعد میں سبق کو یاد کرنے کے لیے وہ معانی ساتھ لکھ لیا کریں۔ کوشش کریں کہ اپنی جو کتاب ہے وہ بھی سامنے رکھیں اور اپنی جو کاپی ہے وہ بھی سامنے رکھیں، قلم آپ کے پاس ہو تو جو مشکل لفظ ہو اس کو آپ نوٹ بک کے اوپر، کاپی کے اوپر آپ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے اور مشق حل کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ ربٌ یہ اسم فاعل ہے، ربٌ اسم فاعل، اسم فاعل، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ جملے میں یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کوئی بھی جملہ آپ بناتے ہیں جملہ فعلیہ، اس میں فعل، فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ تو عربی زبان میں پہلے آتا ہے فعل، پھر آتا ہے فاعل اور آخر میں آتا ہے مفعول۔ تو فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے والا ہو اس کو ہم فاعل کہیں گے، اور جو وہ کام کر رہا ہے وہ فعل ہوگا، اور جس چیز کے اوپر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ فعل، فاعل، مفعول مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ تو جہاں پہ فاعل کا لفظ آئے اس میں ترجمے کے اندر والا کا لفظ کرنے والا، کھانے والا، پالنے والا، پینے والا، اس طرح کا معنی کیا جائے گا۔ ربٌ پالنے والا، تربیت کرنے والا، پروان چڑھانے والا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا، تو یہ اس کے معنی ہیں۔ ربی دوسرا لفظ ہے ربی۔ ربی میں نے جس طرح کے شروع میں وضاحت کی ہے کہ رب کے آگے آپ جو یا لگاتے ہیں اس کو یائے متکلم یا یائے نسبت کہا جاتا ہے۔ رب کے آگے یا متکلم ہے تو معنی بن جائے گا میرا رب، میرا رب، میرا رب۔ العظیم عظمت والا، بزرگی والا، عظمت والا، بزرگی والا، بڑائی والا۔ الرحمن بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ مہربان، انتہائی مہربان، نہایت مہربان، رحم فرمانے والا۔ تو یہ اسم مبالغہ ہے جس میں کثرت اور زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جو بھی اسم مبالغہ ہوگا اس میں زیادہ کا لفظ بہت زیادہ ترجمے میں شامل کیا جائے گا۔ الرحیم مہربان، مہربان صفت مشبہ، یہ عربی گرامر میں اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اسم ہے جو صفت کے ساتھ تشبیہ رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو آپ گرامر میں صفت مشبہ کہیں گے اور معنی بنے گا مہربان، رحم فرمانے والا۔ تو دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں، فرق گرامر کے اعتبار سے ہے کہ جب اب آپ الرحمن کہیں گے تو اس میں زیادتی کا معنی پایا جائے گا کہ بہت زیادہ مہربان، اور جب آپ الرحیم پڑھیں گے کہیں گے تو معنی بنے گا مہربان۔ الکریم کرم فرمانے والا، سخاوت کرنے والا، کرم فرمانے والا، سخاوت کرنے والا۔ الکریم کرم فرمانے والا، سخاوت کرنے والا۔ تو یہ دو اشعار ہم نے پڑھے ہیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے، اور امید ہے کہ جو طلباء اس لیکچر کو سنیں گے انہیں یہ سبق آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ تو آج یہ سبق کا آغاز ہم نے کیا ہے اور آج یہی کافی ہے۔ اس کو آپ نے گھر میں بیٹھ کے باقاعدہ پڑھنا ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو ایک بات کو آپ بار بار بھی میں نے دہرایا ہے، ریپیٹ کیا ہے، اس کو آپ دوبارہ سنیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کافی حد تک سبق سمجھ آ جائے گا۔ مزید اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی سوال ہو آپ کا، تو آپ کومنٹ کے اندر وہ داخل کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب احباب جو اس کو دیکھیں وہ سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ لائک بھی کریں، اور دوسروں کو بھی
اس میں شامل ہونے کی دعوت دیں، شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تو یہ عربی زبان ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایز اے مسلم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو عربی زبان سے کما حق آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں، چونکہ جب تک قرآن پاک کے الفاظ کے معانی سمجھ نہ آئیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے خصوصی توجہ کے ساتھ آپ نے ویڈیوز کو دیکھنا ہے، لیکچر کو سننا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ اس کے ساتھ امتحانات کی بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ اپنی نوٹ بکس بنائیں، اس میں یہ ہوم ورک بھی کرتے رہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے اور سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آمین والسلام۔